अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जुमे को गुजरांवाला में जलसा किया, उसके बाद इतवार को यानी कल कराची में बहुत बड़ा जलसा हुआ। ये दूसरा जलसा था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और इस जलसे के बाद एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जब मरीम नवाज़ साहिबा के खावंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, जो मज़ार क़ायद है उसके तक़द्दुस के वो पामाल करने का उन पर इल्ज़ाम लगा, और फिर उसके बाद 18 घंटे के अंदर अंदर वो गिरफ़्तार भी हुए, और गिरफ़्तार होने के बाद उनकी ज़मानत पर जो है वो रिहाई भी मुमकिन हो गई। इस सारे दौरानिए में जो PDM रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने यही कहा है कि एक बदएतमादी PDM में पैदा करने की कोशिश की गई है। निज़ामी साहब आपकी तरफ आते हैं। चौधरी मंजूर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। निज़ामी साहब होना तो आज ये चाहिए था कि जो कल का पीपल्स पार्टी या PDM की जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी उस पर बात होती, लेकिन आज का दिन तो कैप्टन सफदर की खबर ही ले उड़ी। क्या लगता है, क्या वाकई ये PDM में निज़ामी साहब बदएतमादी पैदा करने की कोशिश थी? आप कह सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि जब PML में जो दामाद अव्वल है कैप्टन सफदर जैसे लोग लीडर बने हुए हों, तो यानी इस तरह के इश्यूज जो हैं तो टेजर मेड वो उनको अपोजिशन को हाथ हो जाते हैं, हाथ में आ जाते हैं। और आज ऐसे ही हुआ है कि इस चीज़ पे खूब खेली है जो हुक्मरान जमात है, और उन्हें खेलना चाहिए था क्योंकि उनकी तो सियासत ही है। अब रहा ये कैप्टन सफदर के एडवेंचरिज्म, तो इसकी कोई ना कोई तुक होती है ना सिर पैर होता है। जो उनके जज्बात में आते हैं और वही बात ये कर देते हैं आगे। अब इससे ये नुकसान ज़रूर हुआ है कि जो अपोजिशन है उनकी जो यूनिटी है उनमें जो दरार डालने का कह रहे हैं वो यकीनन ऐसे तौर तो बड़े स्ट्रेन हुआ है, क्योंकि कोई मामला ही ऐसा है कायद आज़म वाला और मज़ार कायद आज़म और इस किस्म की जो हुल्लड़बाजियाँ, इनकी तो कोई भी शख्स तइद नहीं कर सकता। लेकिन अपोजिशन ने तो जो कुछ किया, लेकिन हुक्मरान जमात ने भी वो अच्छी रवायत नहीं कायम की। जी निज़ामी साहब, चौधरी मंजूर साहब भी साथ हैं। जी चौधरी साहब वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम सलाम निज़ामी साहब। जी चौधरी साहब, ये जो वाक़या हुआ है ये तो बड़ी अफसोसनाक था, होना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज से PPP और उनके हवाले PTI और उनके हवाले इसको हैंडल किया, उसका मकसद तो वाकई ये था किसी तरीके से अपोजिशन को बैकफुट पर डाला जाए, और इब्तदाई तौर पर लगता था वो किसी हद तक कामयाब भी हुए थे। लेकिन खुशकिस्मती है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जहाँ से फिर भी लोगों को रिलीफ मिल सकता है। जो जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदारात की जो पामाल हो रहा है उनको बचाने के लिए, और यही आज हुआ। अगर सिंध में PPP की गवर्नमेंट ना होती तो कैप्टन सफदर जेल में होते और चाबी उन्होंने कहीं फेंक दी होती। देखिए निज़ामी साहब, तो बात यह है कि मैं कैप्टन सफदर साहब की जो नाराबाजी है उसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मुझे मैं तो इसका एक और एंगल देखता हूँ कि अगर बाबाए कौम के मज़ार पर जाकर भी ये ना करें, उनको ना कहें कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, कोई ना वोट की इज्जत है, ना फातिमा जिन्नाह से लेकर मियां नवाज शरीफ तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर मौलवी फजले हक तक, सारे लोगों को, मौलवी तमीज़ुद्दीन तक, सब लोगों को गद्दार यहाँ पे, तो फिर कहाँ पे कहा जाए? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे पास अभी फुटेज आई जब इमरान खान वहाँ पे जो हुल्लड़बाजी और जो नारेबाजी उस वक्त वहाँ पे हुई, वो ये तो उसका अशरे अशीर भी नहीं, तो फिर उसके खिलाफ भी पर्चा बनता। तीसरी बात यह है कि जिनको मुद्दई बनाया है, जिसको मुद्दई बनाया है वो खुद मफरूर है दहशतगर्दी की अदालत का, गिरफ्तार तो उसको होना चाहिए। इनको लाहौर वाला जो मुद्दई मिला वो भी खुद मुजरम
اور اب کراچی میں ملا ہے تو وہ بھی مجرم. تیسری بات میری یہ ہے کہ ہم اس گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں, بالکل اس کے اندر دراڑ نہیں ڈال سکتے. جی جی, جنہوں نے گرفتار کیا ہے ہمیں پتہ ہے جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے, یہ وہ کہاں پہ جا رہے تھے تو ان کا دروازہ توڑا گیا ہوٹل کا, اندر مریم صفدر موجود. تو یہ تو بالکل ایک طوفان بدتمیزی ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے. اس سے تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی, چیزیں اور خراب. چودھری صاحب لیکن ایک بات تو ہے نا کہ اس دور میں پولیس ٹاٹوں کی عائش ہو گئی ہے. وہ منجی پیڑھی ٹھکوا, ایک ہوتا ہے نا محاورہ منجی پیڑھی ٹھکوال ہے, یہ ٹاؤٹ جو ہیں یہ ہر جگہ پھر رہے ہیں اور ان کی بڑی مانگ ہو گئی ہے کہ جی آپ نے کسی کے خلاف کردار کسی کو بنانا ہے ہم تیار ہیں, کسی کو مفرور بنانا تیار ہیں, آپ حکم تو کریں, ہماری فیس ادا کریں اور جو مرضی کام کروا لیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ کوئی اچھی روایات تو نہیں پیدا ہو رہی, یہ اچھی روایات تو نہیں پیدا کر رہے, نہیں بہت خراب چیزیں کو بہتر. تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. یہ کل کو خود بھی جو روایات پیدا کر رہے ہیں یہ اس کے سب سے بڑے وکٹم خود ہوں. مثلا وہ فوٹیج اب آ گئی ہے تو اب کیا پھر سندھ پولیس اس پہ بھی پرچہ دے دے عمران خان کے خلاف, پھر کیا ہوگا؟ جی جی چوئی سے بھی. ہاں یہ آپ نے ٹھیک کہا, لیکن چودھری صاحب پیپلز پارٹی سے نے ہمیشہ اس قسم کی گری ہوئی معیار سے, گری ہوئی سیاست سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہے. اور میرا خیال ہے اب بھی ہم نے تو یہ بھی کہا, ہم نے تو نظامی صاحب یہ بھی کہا کہ یہ بلاول کرے کہ یہ سندھ کی روایات اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے. یہ سندھ کی روایات نہیں ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آئے اور بیٹی آئے اور اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو. یہ تو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ تو سندھ کی روایات بھی نہیں. ہم شرمندہ ہیں, ہمیں شرمندگی ہے جو کچھ ہوا, اور سندھ کے سی ایم کو بھی آپ اعتماد میں نہ لیں تو کیا مطلب اس کا؟ یہ تو بہت بھیانک صورتحال پیدا ہو. نہیں یقین. ہاں یہ واقعی بڑی انتہائی ہو گئی کہ مثلا محترمہ مریم جو ہیں وہ خاتون ہونے کے ناطے یا میاں نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا سیاست میں ایک مقام بن چکا ہوا ہے. تو اخلاقیات کو ایک طرف رکھ کے پامال, پہلے کم از کم میں نے دیکھا تھا کہ چادر اور چادر دوری کا جو تقدس ہے تو تمام سیاسی پارٹیاں تقریباً سب ملحوظ خطر رکھتی تھیں. نہیں ویسے بھی یہ بے لیبل اوفینس تھا, انہوں نے باقاعدہ ایک نیا اوفینس اس میں لگایا اقدام قتل کا, جس کا وجود ہی نہیں ہے تاکہ نان بے لیبل ہو. جی جی, یہ عجیب و غریب تماشا ہے اس ملک کے اندر جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے. یہ نہ کریں, یہ کدھر چلے ہیں. یہ آج آپ جو روایات پیدا کر رہے ہیں کل کو آپ کو بھگتنی پڑے گی. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کی ایک آئینی حدود ہے, میں بھی اپنی آئینی حدود سے نہ نکلوں, دوسرا بھی نہ نکلے. یہ کہہ رہے ہیں یہ جرم ہے اس ملک کے اندر کہنا. پیپلز پارٹی تو 5 جولائی 1977 سے یہ کہتے چلی آئے. جی جی, یہ کام نہیں ہے جو عدالتوں کا کام ہے عدالتیں کرے, جو پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کرے, جو میڈیا کا کام ہے میڈیا کرے, جو سول بیوروکریسی کا کام ہے وہ کرے, جو فوج کا کام ہے وہ کرے. جی جی, یہ بات کون سی غلط ہے؟ اس ملک کے اندر ہمیشہ تجاوزات ہوتی رہی. اس ملک کے اندر ایک ڈی جی آئی ایس آئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا رہا کہ میں نے آئی جی آئی بنائی. دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا رہا کہ ہاں میں نے پی ٹی آئی کو دیے بننے. چوہدری پرویز لائی صاحب کا انٹرویو آپ کے پاس پڑا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی انہوں نے. جی جی, یہ کون سی نئی بات ہے جو ہم کرتے ہیں؟ لیکن اب میرا خیال اگر اس ملک کو چلنا ہے نظامی صاحب سے کسی رسول ضابطے کے تحت ہی چلنا. جی جی, چوئی صاحب لاسٹ کویسچن, بے بس حکومت ہے آپ کی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بے بس حکومت نہیں ہے, بیوروکریسی کو جس طرح سے مفلوج کر دیا گیا ہے وہ اصل سوال. جی ٹھیک ہے, چوئی منظور صاحب بہت شکریہ, پاکستان پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. فیاض الحسن چوہان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے, پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں, پنجاب حکومت کے بھی ترجمان ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب تھینک یو ویری مچ. نظامی صاحب, چوہان صاحب نے جوائن کر لیا ہے, آج بھی بڑی دھواں دار انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے.
نظامی صاحب یہ جو ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے اور جس میں اس میں جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کے مداوع اور اس سیاست پہ نظامی صاحب حکومت کے پاس مستند دلیل کیا ہے، اور وہ دلیل کیا آپ نے ابھی تک سنی ہے، آپ کے کانوں سے گزری نظامی صاحب؟ کون سی دلیل؟ عوام کے مسائل کا جو مداوع ہے اس کے لیے سیاست تو ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی تو اسی طرح ہے، گورننس کے مسائل تو اسی طرح ہے، حکومتی کوئی دلیل آپ جس سے آپ مطمئن اس وقت تو چوہان صاحب کی زبان میں قلعے مسمار کیے جا رہے ہیں. ایک طرف پیپلز پارٹی کا قلعہ مسمار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف نواز شریف کا قلعہ کیا جا رہا ہے، اور تیسری طرف پی ٹی آئی کا قلعہ مسمار کیا جا رہا ہے. کوئی سیاست کا کوئی شائستگی والا معاملہ تو ہے ہی نہیں جس سے کوئی ملک کے مسائل کی بات کی جائے، کچھ مل کے بیٹھا جائے، کچھ لو کچھ دو کیا جائے. وہ تو سب یہی دیکھنا بیانیہ تو یہ ہے کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم جانے نہیں دیں گے، پکڑو. تو یہ اس بیانیے میں تو یہی ہوگا. پھر جی چوہان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوہان صاحب کیا بیانیہ ہے؟ چوہان صاحب بیانیہ کیا ہے؟ مدلل بیانیہ. اچھا سوال دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ کل مزار قائد پہ گن پوائنٹ پہ کوئی رینجرز کے کسی اہلکار نے، کسی فوج کے اہلکار نے، کسی آئی ایس آئی کے اہلکار نے گن پوائنٹ پہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں، کیپٹن صفدر کو کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں، جانے کے ساتھ اپنے ساتھ ہڑبونگ اور ایک طوفان بدتمیزی ساتھ لے کر جائیں، وہاں جا کے آپ توڑ پھوڑ کریں، دروازے توڑیں، وہاں پہ آپ بے حرمتی کریں، بے توقیری کریں، پھر وہاں پہ سیاسی نعرے لگائیں، پھر وہاں پہ بیگم صفدر امان کو مادر ملت زندہ باد کا خطاب دے کے وہاں پہ نعرے لگائیں. وہاں پہ یہ ساری بے توقیری اور یہ جناب بے عزتی جو کی گئی پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کی، یہ کسی آئی ایس آئی کے یا فوج کے اہلکار نے ان کو گن پوائنٹ پہ لے کے گئے تھے وہاں پہ؟ یہ میرا آپ دونوں سے سوال ہے، اپنے بڑے بھائی سے اور اپنے چھوٹے بھائی سے. یہ عجیب تماشا مچایا ہوا ان لوگوں نے. یہ جرم کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں، یہ بلنڈر کرتے ہیں، یہ پلنڈر کرتے ہیں. اس کے بعد آ کے آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے، پبلک کے سامنے آ کے ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئین کے مطابق ادارے کام کریں، آئین کے مطابق. ان سے پوچھو یار تمہارے پاس کون سا پروف ہے کہ تمہارے دروازے توڑ کے تمہاری جناب ادھر بیگم صفدر امان کے کمرے کے اندر گھسے ہیں یا کیپٹن صفدر امان کے؟ ابھی 2 ٹویٹ کیے ان کے 2 جناب ذاتی جو ان کے ملازم ہیں نا، ایک ابصار عالم ہے اور اچھی طرح جانتے ہیں آپ دونوں کے ابصار عالم کتنا ان کا پپٹ ہے اور کتنا ان کا غلام ہے، اور ایک اور ایک ٹی وی چینل کا جناب ایک اہلکار، دونوں نے ٹویٹ کیا. جناب وہ کیمرہ کا جو چیف ہے، سنیں ایک منٹ، نہیں سنیں میری بات. ہاں جی کیمرہ کا چیف ہے. انہوں نے جناب اپنے ٹویٹ سنیں، ابصار عالم یہ جو سنیں، میں پوری بات کر لوں. یہ پیمرا کا جو چیف ہوتا تھا وہ میں پوری بات کر لوں. وہ تو خاص تنخواہ دار ہے. جی سنیں نا، انہوں نے ٹویٹ کر کے جناب اس دروازے کی چٹخنی اور جناب وہ ہتھی جناب وہ دکھائی، ایک نے کوئی اور دکھائی، دوسرے نے کوئی اور دکھائی، ٹوٹا ہوا دروازہ، اور اس کے اوپر پھر ایک المناک سی غزل پڑی ہوئی. سر جھوٹ بولتے ہیں. سندھ حکومت کہتی ہے سندھ پولیس نہیں تھی. میں نے آج کہا ہے پریس کانفرنس میں، کیا چٹاگان کی پولیس تھی یا کندھار کی پولیس تھی، نہ نئی دلی کی پولیس تھی؟ جھوٹے ہیں. ڈبل گیم کھیلی ہے پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی نے آج ان سے بدلہ لیا ہے بڑا شارپلی، بڑا کینلی. اور میں پوچھتا ہوں آج پریس کانفرنس تھی تو کدھر تھے بلاول زرداری، کدھر تھا مراد علی شاہ؟ دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں نا بیگم صفدر امان کے، بتاتے آ کے کیا پوزیشن ہے کیا نہیں. دونوں کیوں غائب تھے؟ چلے مجھے یہ بتائیں عارف نظامی صاحب. سر یہ جھوٹ، فراڈ، فریب، 2 نمبری پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکا دیا. نعرے لگوائے ہیں، بے حرمتی کروائی ہے، پوری پاکستانی قوم کا سر شرم سے جھکایا ہے، لیکن ایک لفظ معافی کا نہیں مانگا. نہ کل جلسے میں تقریر سے پہلے، نہ آج پریس کانفرنس سے پہلے. اور آپ کہتے ہیں یار کہ ان کا بیانیے کے اوپر ہم بات کریں. ان کے جناب ابھی سپوکس پرسن ایک جناب ہو کے گئے ہیں بڑے ٹھنڈے طریقے سے، ایجنسیوں کا نام لے کے، فوج کا نام لے کے. یار کوئی انتہا ہوتی ہے شرم کی اور ڈھڑائی کی. ساری دنیا کے سامنے تم بندے مارتے ہو، 14 سالے ماڈل ٹاؤن کرتے ہو. ساری دنیا کے سامنے تم کرپشن کرتے ہو. ساری دنیا کے سامنے تم جناب کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کرتے ہو. ساری دنیا کے سامنے تم مزار قائد کی بے حرمتی کرتے ہو. اور پھر بڑے سادھو بن کے ٹی وی چینلوں میں آ کے اور ٹاک شوز میں آ کے جناب بیانیہ دیتے ہو جناب.
کہ آپ بڑے جمہوریت پسند. چوہان صاحب ایک بریک لیتے ہیں, چوہان صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آئیں گے, یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ مزار قائد کا جو تقدس ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا, لیکن سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سندھ پولیس کی کارروائی ہے. یہ معمہ کیا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب, آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے بدلہ لیا ہے, دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سندھ پولیس کی کارروائی ہے. پیپلز پارٹی تو اس کو آن ہی نہیں کر رہی, وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. تو کیا سندھ حکومت کو وفاقی حکومت کنٹرول کر رہی ہے؟ یار فیصل بھائی, خدا کا واسطہ ہے, پچھلے 10 سال سے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے, ان کی غزلیں اور ان کے پہاڑے سن کے کان پک گئے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مضبوط ہو گئے, صوبے مربوط ہو گئے, صوبے پاورفل ہو گئے, صوبوں کے پاس اختیار آ گیا. اور یہ اختیار تو 18ویں ترمیم سے پہلے بھی آپ کی انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ صوبوں کے اندر ہوتی ہے. یہ کس کو بے وقوف بنانے لگے ہوئے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں پورا پاکستان جو ہے نا روٹی منہ سے نہیں کان کی طرف سے تون کے کھاتا ہے, جو ہے نا عجیب و غریب انسان ہے. اور بھائی سندھ پولیس نے کیا, اگر سندھ پولیس کے آئی جی کے اوپر تمہارا کنٹرول نہیں ہے تو ثابت ہو گیا کہ مراد علی شاہ سے بڑا نکما نااہل کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اس کو اسی وقت ریزائن کر دینا چاہیے. بڑا جناب اپنے آپ کو ڈولے پھلا کے کہتا ہے جناب ہم بڑے جناب ویجیلنٹ قسم کے اور ایکٹیو قسم کے وزیر اعلیٰ ہے. بھائی اگر یہ بات سچ ہے تو پھر مراد علی شاہ نکما نااہل اور نامراد قسم کا جناب آپ کا وزیر اعلیٰ ہے. اس کو فوراً ریزائن کر دینا چاہیے. اس کے آئی جی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, پولیس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. سر یہ ٹوپک ڈرامہ کر رہے ہیں, تماشا لگا رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو جو ہے رسوا کرنے کے لیے, پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں جی نظامی صاحب اور فیصل بھائی, بچے کو پتا ہے کہ بیگم صفدر اعوان صرف اور صرف سوشل میڈیا اور ٹویٹر کی لیڈر ہے. ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر وقت میٹنگ بھی ہو رہی ہوگی تو موبائل پہ جناب ٹویٹر پہ فیس بک پہ جناب اپنی پوسٹنگ چڑھا رہی ہوگی. اگر یہ وہاں پر موجود تھی کیپٹن صفدر کی گرفتاری پہ تو میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے موبائل فون سے جناب فوٹوز نہ بنائی ہو. نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اور بھائی آج اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے بیگم صفدر اعوان نے, آپ نے دیکھا پوری دنیا نے کیپٹن صفدر کو کس طرح مخاطب کیا, صفدر یہ صفدر وہ صفدر فلاں. پاکستان انہوں نے تو سارا بتایا کہ وہ فجر کے بعد آرام کر رہے تھے دونوں. طریقے سے مخاطب کرتی ہیں. سنو میری بات فیصل, سنو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, مجھے بیچ میں ٹوکنا نہیں ہے ابھی 2-3 منٹ. جناب والا آج جس طریقے سے بیگم صفدر اعوان نے اپنے میاں کا نام مخاطب کر کے پریس کانفرنس کی ہے نا, آج ثابت ہو گیا کہ واقعی کیپٹن صفدر اعوان 2500 ریال کے اوپر اس کا ملازم ہے. اور ڈرامہ بچایا ہوا ہے جناب, دروازہ توڑ دیا. وہ دروازہ توڑنے کی پکچر جو ہے نا ان کے جو جتنے بھی ہواری اور پٹواری ہیں, ایک جو ہے وہ کسی اور قسم کی پکچر ٹویٹ کر رہا ہے, دوسرا کسی اور قسم کی پکچر ٹویٹ کر رہا ہے. صرف اداروں کو ملائن کرنے کے لیے. انڈین را کا ایجنڈا ہے, انڈیا کا ایجنڈا ہے, ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے. یہ سارے کے سارے اس ایجنڈے کے اوپر ہیں. بدماشی, دو نمبری, چٹربازی, گناہ نظامی صاحب کرتے ہیں. نظامی صاحب اوپر جب ان کی پکڑ کرو تو یہ اداروں کا رونا روتے ہیں. ٹھیک, جی نظامی صاحب جی ٹھیک ہے جی چوہان صاحب, لیکن یہ جو صورت حال ہے اس میں میرا خیال ہے کہ میاں بیوی کے جو بھی تعلقات ہیں جس طرح بھی ہیں وہ بالا روڑو. مریم جو ہے وہ ایک پاکستان کی سیاستدان بھی ہیں, میاں نواز شریف کی بیٹی بھی ہیں, اور ان کی اور بھی جو حیثیت مجرم بھی ہیں, وہ عوام میں سپورٹ نظامی صاحب وہ مجرم بھی ہیں. مطلب ہے کہ ہمیں میاں بیوی کے زوجی تعلقات میں اگر نہ ہی جائے تو بہتر نہیں ہے. نہیں, بہتر کی بات نہیں ہے, ایک انڈیکیشن ہے. سنیں, یہ کہتی ہیں ووٹ کو عزت دو. جو عورت اپنے میاں کو عزت نہیں دے سکتی پبلکلی, جس طریقے سے اس نے پوری پریس کانفرنس میں صفدر لگائی ہوئی تھی, آپ مجھے بتائیں نا وہ کس کی کیا عزت کرے گی؟ چلے مجھے بتائیں. نہیں چوہان صاحب, اب یہ تو خیر ان کا پرسنل ریلیشن ہے نا, اب وہ سرتاج کہہ دیں یا صفدر کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, وہ تو ان کا ہے. How you can say کہ it's a personal relation? وہ لیکن سوال یہ ہے, آپ کا انکشاف یہ ہے کہ ایک منٹ فیصل بھائی ایک منٹ. جی
حامد کو 2500 ریال کی نوکری پہ رکھو. ساری دنیا کے سامنے جب پوری دنیا سن رہی ہو پریس کانفرنس میں، اس کو ایک ملازم کے طور پہ آپ شو کرو. کہنے کو تو فکرے اچھے لگتے ہیں لیکن انتہائی مزاح خیز اور توہین امید ہے فیض صاحب پہ. ان سے اجتناب ہی کرنا چاہیے. سیاست کے اندر کوئی شائستگی لانے کی کوشش کرنی چاہیے بجائے کہ ہم بالکل بھی لیول کو گرا دیں. تو بھائی شائستگی ان کے اندر جھوٹ بولتے ہیں. مجھے بتائیں وقوع ہوا اس کو توڑ موڑ کے آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جناب آپ بولنا شروع ہو جائیں. آپ مجھے بتائیں نا یہ کون سی شائستگی ہے؟ دھرتی ماں سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے؟ ملک سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے؟ ریاست سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے؟ آپ ریاست کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک جرم کر کے آئے ہیں جو ساری دنیا نے دیکھا. مزار قائد پہ آپ جرم کر کے آئے ہیں. چوہان صاحب اس جرم کی جسٹیفیکیشن میں بھی پاکستان کی ریاست کو چوہان صاحب ٹھیک ہے. نظامی صاحب چوہان صاحب بنیادی طور پہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے چوہان صاحب کا کہ جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت وہ مریم نواز اس کمرے میں موجود نہیں تھی. کیپٹن صفدر کہیں اور تھے، کسی اور جگہ سے انہیں گرفتار نہیں تھی. جی بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں. یہ چوہان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات کہیں پھر اور نکل گئی ہے. بالکل. اچھا نظامی صاحب یہ نہیں نوٹ نکل گئی کی بات نہیں ہے. باقی جو دوسری بات کر رہا ہوں فیصل بھائی میں اس کے اوپر قائم ہوں. چوہان صاحب یہ تو آپ سوسائٹی کو کیا عزت دے گی؟ ذاتیات کی طرف نکل گئے ہیں اور اس طرح نہیں ذاتیات کی بات ہی نہیں ہے. سیاست کی شائستگی کا بھی نظامی صاحب ذاتیات نہیں ہے. دھرتی ماں کی عزت اچھالنے لگے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کی عزت کریں اور کروائیں. سنیں نا دھرتی ماں کی کوئی عزت نہیں ہے. نظامی صاحب مجھے بتائیں دھرتی ماں کی کوئی عزت نہیں ہے. جس دن پاکستان کے اندر کیپٹن عمر اور 5 نائب صوبیدار اور لاسٹ نائب وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے، اس سے اگلے دن جناب ان کا باپ آ کے جائے وہ پوری فوج کو، جوانوں اور افسروں کو جناب وہ تنقید حرف تنقید بنائے. اچھا چوہان صاحب دیکھیں وہ نظامی صاحب پولیٹکس پہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کی بھی عزت ہمیں نہیں گرانی چاہیے اس حد تک. اور اتنی رقیق قسم کے جو عزت اپنے ہاتھ سے نظامی صاحب ہوتی ہے نا. اب بتائیں مزار قائد پہ ان کو فوج لے کے گئی تھی. چلے بتائیں مزار قائد پہ کی اچھا ٹھیک ہے چوہان صاحب ذرا اس ٹاپک سے ہٹتے ہیں، تھوڑا سبسٹینس پہ آتے ہیں. پی ڈی ایم کے جو 2 جلسے ہوئے اس میں لوگ کم تھے یا زیادہ تھے، کرسیاں زیادہ تھیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بھائی کہ مزار قائد پہ جانا کو گناہ ہے اپوزیشن کے لوگوں کے لیے؟ نہیں گناہ تو کسی شہری کے لیے نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. نظامی صاحب سن لیں، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے. آپ اپنی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، آپ کا کوئی بڑا فوت ہو گیا ہوگا، آپ اس کی قبر پہ جا کے جانا بے حرمتی کریں. قبر پہ جانا تو بری بات نہیں ہے. وہاں جا کے آپ ہڑبونگ کریں، بدتمیزی کریں قبر کے اوپر جا کے، یہ اس کو کوئی اپریشیٹ کرے گا؟ ہاں آپ مجھے یہ بتائیں. وہاں جا کے مادر ملت جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے جو بیگم صفدر امان کو کچھ تک بنتی ہے. چوہان صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی لیکن دیکھیں اب جو ویڈیوز آ رہی ہیں جب عمران خان نے حاضری دی تھی تو اس وقت بھی اس طرح کی ہلڑ بازی ہوئی تھی. فیصل سنو، اب چوہان صاحب اس کو چھوڑ دیں ذرا. چوہان صاحب اس پہ آئے نا. نظامی صاحب نہیں اس کو ابھی پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے. ابھی سنیں، بھی پوری پاکستانی کون سن رہی ہے. مجھے بتائیں نظامی صاحب کہ قائد اعظم کی قبر پہ جا کے ایک سپریم کورٹ پاکستان کی ریاست کی سب سے بڑی عدالت جس کو مجرم قرار دے چکی ہے، اس عورت کو مادر ملت کہہ کے زندہ باد کے نعرے لگوانا کیا یہ ریاست کی اور عدالتوں کی توہین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے چوہان صاحب آگے چلتے ہیں. نظامی صاحب آگے چلتے ہیں. نظامی صاحب آپ سے میرا سوال ہے. ٹھیک ہے چوہان صاحب نظامی صاحب سے اتنا بڑا ظلم اور جبر ہو گیا. چوہان صاحب ہو گیا. نظامی صاحب اچھا یہ بتائیے جو کل والا کراچی کا جلسہ ہوا ہے یہ تو بہت بڑا جلسہ تھا، جب میں فیر مچ گیا. آپ کوئی توڑ کرے نا کوئی نظامی صاحب یار کوئی جگہ ہی نہیں کراچی میں. ایک زمانہ سی نظامی صاحب، ایک زمانہ تھا 48 گھنٹوں کے مارجن پہ نا یہ 11 جماعتوں کی جو مکس 4 پارٹی ہے ان میں سے ایک پارٹی جو ہے نا 48 گھنٹوں کے مارجن پہ جو ہے نا مینار پاکستان اور مزار قائد کو بھرا کرتی تھی. مجھے تو زیادہ آپ تجربے کار ہے نا. فیصل تو چلو ابھی 5-6 سال کی جو ہے نا صحافت کی پیداوار ہے، آپ نے تو عمر گزاری ہے. آپ مجھے بتائیں یہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب انہوں نے 10-10 فٹ کے فاصلے پہ لگا کے
8-10 ہزار کرسی اور حکومت سندھ ساری اپنی سرکاری مشینری، سرکاری پیسہ، سرکاری ملازم سارے بلا کے بھی 8,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. آپ کہتے ہیں بہت بڑا کامیاب جلسہ ہو گیا. پہلا لکی عرانی سرکس بھی فارغ، دوسرا لکی چوہان صاحب لفاظی سے ہٹ کے چوہان صاحب لفاظی سے ہٹ کے آئی نو یو ماشاءاللہ بولنے میں آپ کسی کو آگے جانے نہیں دیتے. آپ بتائیں جو اس وقت آپ کی گورننس کے میٹرز ہیں، مہنگائی کی لہر ہے، دیگر جو مسائل ہیں، 2-2.5 سال تک تو پچھلی حکومتوں پہ آپ ڈالتے رہے، 2-2.5 سال سے آپ حکومت میں، حساب کا مشن بھی ہے. یہ جو عوامی تاثرات ہیں پی ڈی ایم اس کو کیش کر رہی ہے اور ایک مومنٹم بن رہا ہے. یہ مسائل حل کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے ہم اگلے پورے 3 سال بھی جو ہے نا یہ پورے کا پورا ملبہ ان کے اوپر ڈالیں گے، اور اس سے اگلے 5 سال بھی جب اقتدار میں انشاءاللہ رہیں گے تو اس وقت بھی سارے کا سارا اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی اکانومی کی اور سوسائٹی کی اور پالیٹکس کی وہ ان کے کھاتے میں جائے گی. پہلی چیز. دوسری بات سن لیں، مہنگائی کے علاوہ آپ کو کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی. دنیا کے سارے ادارے اور ملک، حتیٰ کہ جناب آپ کی انڈیا کی سپریم کورٹ اور ادارے جو ہے وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور مودی کو کہتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھو کووڈ-19 کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. دوسرا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، $3 ارب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سالانہ قرض واپس کرتی تھی. $5 ارب نون لیگ کی حکومت نے سالانہ واپس کیا ہے. $10 ارب سالانہ پچھلے 2 سالوں میں $20 ارب کا ہم نے بیرونی قرضہ واپس کیا ہے. یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے. لیا کتنا ہے چوہان صاحب؟ پاکستان کا لیا کتنا ہے خسارہ، ایک سنو نا فیصل سن لو. چوہان صاحب لیا بھی تو اس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو 21-22 ارب ڈالر کا تھا، ایک میں سنے نا، 21-22 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا اس کو ہم $2 ارب پہ لے آئے ہیں 2 سالوں میں. یہ کوئی پرفارمنس نہیں ہے. پاکستان چوہان صاحب 14,000 ارب روپے آپ نے قرضہ لیا ہے 2 سالوں میں. 14,000 نہیں لیا بھائی، ہم نے واپس کیا ہے. پھر دوسری سنیں نا، اب یہ ساری اکانومی کے مائکرو اور میکرو لیول اچھی اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. سنیں مہنگائی کی ساری باتیں وہ بھی انہی کے مافیاز سے جو ہے سارے. لیکن اکانومی کے بارے میں چوہان صاحب، اکانومی کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ زمینی حقائق کے بالکل برخلاف ہے. لوگ بہت تنگ ہیں آپ سے. یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں کم از کم جو دوسرا جلسہ وہ تو انتہائی کامیاب تھا، تو اس کا بھی کچھ کریں، لوگوں کو مسائل حل کریں، گالی گلوچ کو چھوڑیں. نظامی صاحب پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئی عوام نہیں آ رہی. ان کے اپنے کارکنان بھی جو ہے نا پورے پاکستان سے 11 پارٹیاں مل کے 8,000 بندہ اکٹھا کریں تو پورے پاکستان اور کشمیر سے 700 بندہ فی پارٹی حصے میں آتا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں جناب کہ اس میں پبلک نہیں آ رہی؟ باقی مہنگائی کے حوالے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہے حکومت اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ مہنگائی کو بہانہ بنا کر یہ چور لٹیرے اور نوسر باز کے جن کی وجہ سے مہنگائی کا یہ پورا طوفان سروں پہ مسلط ہوا ہے، یہ کہیں کہ ہاں ہمیں بخش دو، پتلی گلی سے ہم بھاگ جائیں، ہم اپنے احتساب سے بچ جائیں، ہم کھربوں ڈالر لوٹنے کے الزام سے بچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے چوہان صاحب، فیاض الحسن چوہان صاحب، تھینک یو ویری مچ. نے ٹائم دیا. حکومت کر رہی ہے، کیا کر چکی ہے، اور کب یہ مہنگائی کم ہوگی، یہ عوام کا بنیادی سوال ہے. بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں. دسمبر کو لے کے بڑی چیمہ گوئیاں اور پیشین گوئیاں ہیں. آخر ہوگا کیا دسمبر میں، بتاتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے چوہان صاحب تو بڑے پتہ نہیں یہ اقتدار میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے. آپ بھی کیئر ٹیکر منسٹر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ جب یہ جھنڈا لہراتا ہے گاڑی کا تو انسان پہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں. لیکن عوام کا حال تو اچھا نہیں ہے، اور یہ جو عوامی تاثر ہے یہ پی ڈی ایم کے ساتھ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس انگریڈینٹ کے طور پہ شامل ہو چکا ہے اس موومنٹ میں کہ عوام کی قوت خرید بہت کمزور ہو گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. یہ تو دیکھیں ایک ایسا نیریٹو ہے جس کی کوئی ذی شعور آدمی جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا، بلکہ اب حکومتی اہلکار بھی جو ہیں اس کی ڈیفینسو ہو گئے ہوئے اس پہ، اور کوئی نہ کوئی تعویل پیش کرتے ہیں کہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف
اپنی فرسٹریشن مٹانے کے لیے خان صاحب کا نیریٹو تو بڑا سمپل ہے کہ یہ سب خرابیاں جو ہیں یہ میاں نواز شریف کے دور کی ہیں یا زرداری کے دور کی ہیں، یہ چور ہیں، یہ کھا گئے ملک کو، اسی لیے جو ہے وہ خزانہ خالی ہو گیا ہے، یا یہ کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ تو اب یہ جو معاملات ہیں، جو نفرت کی سیاست ہے، اس نے پاکستان کو پوری طرح آگ کی طرح لپیٹ میں لے لیا ہے، اور یہ نفرت کی سیاست زیادہ دیر چلے گی نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ سازش ہے کہ یہاں اس سسٹم کو بالا کیا جائے، اور یہ کھیل ہی جو ہے نا یہ بساط لپیٹ دیجیے۔ اب بھی پوزیشن کیا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ تو نام کی ہے، عملی طور پہ تو کیا جمہوریت ہے، اس کو جمہوریت کہا جائے؟ جس انداز سے میڈیا پہ پابندیاں ہیں، یا آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ جھوٹ سچ ہو گیا اور سچ جھوٹ ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ایک انتہائی پریشان کن دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جی نظامی صاحب، یہ جو گجرانوالہ اور کراچی کے تھا ڈیمانسٹریشن، اس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی نون لیگ نے اس طرح کارکنوں کو موبلائز نہیں کیا، اس طرح کیمپینز نہیں کی، لیکن لوگ نکلے ہیں، جتنے بھی نکلے ان جلسوں کو ناکام تو نہیں کہہ سکتے۔ اب 23 تاریخ کو غالباً نیکسٹ ہے کوئٹہ کا جلسہ، اور اس کے بعد ایک مہینے کا گیپ ہے جلسوں میں PDM کے۔ اس ایک مہینے کے دوران کیا ہوگا؟ سیاسی طور پہ کوئی بات چیت ہوگی، کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی مفاہمت کسی ٹیبل پہ آئیں گے، یا ایک مہینے کے بعد جو مظاہرہ سامنے آئے گا PDM کا وہ پوری طرح کارکن موبلائز ہوں گے اور بہت بڑا کوئی اچنبے کی بات ہوگی حکومت کے لیے؟ دیکھیے فیصل صاحب، یہ بڑی سوچ سمجھ کر یہ حکمت عملی اور یہ پلاننگ اور یہ شیڈول بنایا گیا کہ پہلے 3 جلسے جو ہیں یا جو جتنے بھی ہیں پہلے، اس میں ایسا زبردست مومنٹم بنایا جائے گا کہ اس کے بعد حکومت جو ہے یا اس حکومت کے جو کار پروازان ہیں وہ یہ اس نتیجے میں پہنچیں گے کہ اگر سسٹم کو بچانا ہے تو خان صاحب کو اپوزیشن کے ساتھ میز پہ لایا جائے۔ یہ ہو پاتا ہے یا نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی امکان نظر آتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی اگر اوپر سے کوئی بات آئے تو تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ خان صاحب والی تبدیلی نہیں، مطلب ہے کہ ڈائلاگ کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں۔ نہیں، کیا سیز فائر ہو سکتا ہے، کول ڈاؤن ہو سکتے ہیں معاملات، یا ان ہاؤس کچھ ہو سکتا ہے؟ جی سیز فائر تو یقینی پہلی شرط ہے، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ سیز فائر نہ ہونے کی بنا پہ معاملات اور پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے کہ کوئی ملک میں کام نہیں ہو رہا۔ انویسٹمنٹ تو پہلے کوئی نہیں آ رہی تھی، اب وہ بالکل ہی زیرو ہو گئی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اگر کوئی آئے ہیں تو بھاگ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو اگر کوئی حب الوطن ہے، کیوں، اور عمران خان یقیناً حب الوطن ہے، اور باقی سیاستدان بھی ہیں، چاہے وہ لوگ جن کو غدار کہتے ہیں، ہماری زبانیں خشک ہو گئی ہیں، وہ بھی اپنے تئیں حب الوطن ہے۔ سب سے پہلے تو یہ غداری کی فیکٹری ختم کی جائے۔ جس انداز سے یہ گجرانوالہ کے جلسے کے دوران جو غداری کے ٹپے لگے یہ ختم کی جائے سیاست، اور اس کا بھی ایک طریقہ کار بنایا جائے کہ غداری کا الزام لگانے سے پہلے ٹاؤٹوں کے ذریعے آپ کوئی ایویڈنس رکھیں پہلے، اور جو غداری کا الزام لگائے اس کو کیفر کردار، غلط الزام لگائے کیفر کردار اس کو پہنچایا جائے اس تک۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ بھائی صاحب جنہوں نے گجرانوالہ کے بعد وہ لگایا تھا غداری کا الزام، وہ ہے بھی ہیں، یہ کون صاحب ہے، کہاں سے ہے، کدھر چلے گئے، ان کی کوئی پوچھ گچھ ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے کہ وہ ایک قسم کی وہ بھی ایک مخلوق تھے، خلاقی مخلوق تو نہیں میں لفظ استعمال کروں گا، لیکن ٹاؤٹ ٹائپ کے لوگ جو انفارمر، یہ انفارمر اور ٹاؤٹ جو ہے نا، یہ ایسے لفظ ہیں جو ہمارے یہ کرائٹ کے جو گوریلے ہوتے ہیں،
یہ ہر دور میں ہوتے ہیں، جی لیکن جس انداز سے یہ اب آئے ہیں تو اس کا تو کوئی مورل فائبر کا جو نا سیاست کا، جی۔ اگر پہلے ہی کوئی نہیں تھا اب بالکل ہی زیرو ہو کر رہ گئے۔ اچھا نظامی صاحب، ذرا یہ دونوں جلسوں کے جو جن ایریاز کو پارٹی لیڈرز نے ڈسکس کیا اس پہ ہم جائیں تو مریم نواز تو گجرانوالہ میں جب وہ پہنچی، آل دو کراچی کا جلسہ بڑا ویل مینیج تھا ایز کمپیئر ٹو گجرانوالہ، بڑی بدنظمی ہوئی، مولانا جب سپیچ کر رہے تھے لوگ جا چکے تھے۔ مریم کا سبسٹینس کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، انہوں نے صرف یہ دکھانا تھا کہ میں لوگ اکٹھے کر سکتی ہوں، اور یہ لوگ اپنی مرضی سے ہوئے کہ کارکن ابھی موبلائز اس طرح کیے بھی نہیں اور یہ آگے۔ بلاول کی سپیچ بڑی مفصل تھی، بڑی ڈریگ بھی کی، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ بلاول کو بہت ٹائم کے بعد پنجاب میں اتنے بڑے کراؤڈ سے موقع ملا، اور مولانا نے مختصر بات کی، لوگ بھی جا رہے تھے، مولانا بھی کچھ مدھم لگ رہے تھے۔ اب اس کے بعد پھر کراچی میں آئے تو وہاں بھی ہم نے دیکھا مولانا نے زیادہ مائلیج لی، مریم وہاں بھی کم بولی۔ کیمسٹری جو ہے، ہم آہنگی اردو میں ہم جسے کہیں پی ڈی ایم میں، وہ آپ کو کس حد تک نظر آ رہی ہے؟ لیکن یہ ایک قسم کے متفرق قسم کی پارٹیاں، نظریات بھی متفرق ہیں، ان کے درمیان یہ پہلی دفعہ کہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی میریکل ہے یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو لڑانے کی بھی کوشش کی جس طرح آج والی کوشش ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس کو آپ اگنور کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس سے بھی ایک بڑی خبر آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ جو اس وقت حکومتی جو ہواری ہیں ان میں بھی کشیدہ قسم کی صورتحال ہے۔ مثلا چودھری پرویز الہی سخت ناراض اور متنفر ہیں عمران خان صاحب سے، وہ بیان جو بھی دیں دکھاوے کے لیے، اندر سے وہ اتنے طبقے ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو کوستے ہیں، اور اگر کہیں کوئی جھول آیا تھوڑا تھا پی ٹی آئی کی قیادت میں یا ان کی سیاست میں یا ان کے نیریٹو میں، تو یہ چودھری پرویز الہی جو ہیں، اور ان کو ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے بڑی جو اس وقت وہ فیکٹر وہ یہ ہے جی کہ جب تک پرویز الہی کو کوئی اشارہ نہیں ملے گا کہ اب بچیا ہے، کافی ہوگی گیم، جی اور آگے چلیے، وہ نہیں مل رہا اشارہ جو ہے ابھی، وہ جب مل گیا تو وہ بڑا ایک، اور یہ اشارہ ملے گا، یہ نہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا اور محض شکایتاً یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، عملاً نہیں۔ اور جب حکومت کا سنگھاصن ڈولا تو اس کی پہلا شکار جو ہے وہ پرویز الہی اینڈ کمپنی ہوں گے، یہ نہیں چھوڑنے میں۔ نظامی صاحب، آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو اشارہ ملے گا، یعنی کوئی تبدیلی آنے والی ہے، اور یہ اشارہ آپ خود مجھے بتائیں کہ یہ جو جی کیسے نہیں ملے گا؟ اگر ملک میں جلسے ہو رہے ہوں، جلوس ہو رہا ہو، اکانومی چل نہ رہی ہو، اور اچھے خاصے پرجوش اور بہت بڑے جلسے ہو رہے ہو، اور پھر جو ناممکنات ہیں اس کو ممکن قرار دیا جا چکا ہو، یعنی کہ یہ اپوزیشن کا اتحاد۔ آپ کو بتائیے اس سے پہلے کب اس طرح کی متحرک یا مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیاں اس انداز سے اکٹھی ہوئی ہیں، سوائے اس کے کہ جماعت اسلامی جیسے اپورچونسٹ جو یوں بھی چلتے ہیں یوں بھی چلتے ہیں۔ یہ سراج الحق نے تو جماعت اسلامی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جی جی تو یہ ان کو چھوڑ کے ایک پیج پہ آ گئے ہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ دو اور جلسوں کے بعد گھر چلے جائیں گے۔ یہ نہ حکومت سے گورننس ٹھیک ہونی ہے، نہ اکانومی ٹھیک ہونی ہے، اور اپوزیشن کا جو کار بار زندگی ہے وہ چلتا رہنا۔ یہ اچھا نظامی صاحب، سندھ حکومت جو آج کا ایپیسوڈ ہے، سندھ حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے۔ سندھ میں حکومت ہے، وفاق میں اپوزیشن میں ہیں، ادھر پی ڈی ایم کے ساتھ الائز ہیں۔ ایک طرح سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ان کے لیے سبکی ہے، پھر وہ اس کو ٹیکل بھی کر گئے ہیں۔ وہ دراڑ اگر ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آج یہ زائل ہو گیا ہے اثر اس کا، یا کچھ ٹائم بعد، معاف کیجیے گا، کچھ ٹائم بعد یہ پھر سے سلسلہ جو ہے وہ اٹھ پڑا ہوگا، اور یہ ایک
بات نون لیگ اس کو یاد رکھے گی کہ کیپٹن صفدر کے ساتھ کراچی میں یہ ہوا تھا؟ دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا بیماری ان کی کو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی ہے. وہ پہلے بھی پوری طرح آن بورڈ تھے. یہ جو ساری وہ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے. آپ کا خیال ہے کہ ان کو نہیں پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، انہوں نے یہ جو بات کرنے یہ نہیں دیکھے ہوئے. تو اس تمام مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے اپوزیشن کی یہ یونٹی جو ہے اس کو سبوتاژ کیا جائے گا. اس کی سمپل بات ہے، لوگوں کے مسائل. نظامی صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.